बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपोजिशन के खुसूसी जो रोल है पॉलिटिक्स के अंदर उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की जमातें इनफरादी तौर पे और इज्तमाई तौर पे हुकूमत को टफ़ टाइम दिए जाने के हवाले से जिसका वो नारा बुलंद करती हैं, कौन से इक़दामात उठा रही हैं। सेनेट में पास होने वाला तरमीमी बिल स्टेट बैंक के हवाले से उसको भी मौज़ूए बहस लेके आएंगे। सेनेट के किरदार के हवाले से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिल पास कैसे हो गया। हुकूमत के पास जब अददी अक्सरियत हासिल नहीं थी तो उसने इस बिल को किस तरह पास करवाया। क्या मैच सेटल्ड था या सिर्फ ये एक अफवाह ही है या एक नैरेटिव है जो बिल्ड किया जा रहा है अपोजिशन के ख़िलाफ़। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ऐवान में हुकूमत को अक्सरियत हासिल हो जाती है, वो बिल पास करा लेती है जब जहाँ उसको ज़रूरत पेश आती है, और अपोजिशन वो टफ़ टाइम नहीं देती जो किससे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो किस तरह वो सड़कों के ऊपर उसको टफ़ टाइम दिए जाने का शोर करती है। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश करनी है एक मरतबा फिर से कि वो हुकूमत को टफ़ टाइम दे, और एक मार्च है जिसका आगाज़ होगा PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसी तरह फिर PTI की हुकूमत घोटकी से एक मार्च का आगाज़ करेगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि जाएगा टूवर्ड्स कराची, जिसमें कुछ वफाकी वज़रा की भी शमूलियत की ख़बरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के हवाले से अपोजिशन के बहुत सारे लोग विद इन द पीपल्स पार्टी, आउटसाइड द पीपल्स पार्टी कुछ नाला हैं, उसको भी आज जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं अखुंज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो चटान साहब। चटान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त अपोजिशन के किरदार को कैसा देखते हैं। दूसरा ये बताइए कि बड़ा जिक्र हो रहा है, बड़ी बाज़गश्त है, अभी हमने गुज़िश्ता एक दो रोज़ कबल देखी जो तरमीमी बिल सेनेट के अंदर पास हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इसमें सारे में रोल रहा, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ना आना रहा, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का पार्टी की क़यादत को या लीडरशिप को अपना इस्तीफ़ा भेज देना। वो कहते हैं जी मैंने अपोजिशन लीडर के तौर पे बाने बाला के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देने। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पीपल्स पार्टीज़ पॉलिटिक्स सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये कि ये जो तासुर दिया जाता है कि ये बिल सिर्फ इस वजह से पास हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इजलास में नहीं था, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इजलास में होता तो ये बिल पास नहीं हो जाता। तो ये तासुर गलत है। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गैर हाजिर नहीं था, तो दूसरे भी मेंबरान थे जो वो हाजिर नहीं थे, जिसमें हर पार्टी के मेंबरान थे। इसमें जुमात उलमा इस्लाम की भी मेंबर था, इसमें मुस्लिम लीग नून के भी मेंबरान थे, और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं इसके मेंबरान भी इस इजलास में गैर हाजिर नहीं थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफा इसलिए दिया कि जो हमारे पार्लियामान है उसको तो गैर फाल बनाया गया है, वो तो मुअत्तल हो चुके हैं। ये जो कानून साजी का तरीका हुकूमत ने अपनाया है, ये तरीका नहीं है कानून साजी का। कानून साजी का रवायत भी है, कानून भी है कि किस तरीके से आप कानून को और बिल को पास करेंगे, तो वो तरीका हुकूमत ने इख्तियार नहीं किया। ये अगर अभी सेनेट में पास नहीं कर देते तो जाके मुश्तरका इजलास बुलाते, इसमें उसको ये पास कर लेते, क्योंकि ये तरीक़ाकार से चलती नहीं है। तरीका तो ये था कि ये जो मुशावरती कौंसल है, कमेटी है, इनके पास ये बिल जाता, वहाँ पे इस पे मुशावरत होता, इसमें अपोजिशन की तजावीज़ ली जाती फिर उसको असेंबली में पेश किया जाता और इस पे सबको बहस का मौका देता और सबको इस पे अपने तजावीज़ देने का मौका देता। तो इस तरह की तो हुकूमत तो करती नहीं है। वो तो बिल लाते हैं, देखते हैं अपने मौका की अपोजिशन की लीडरान किस टाइम पे कम होंगे ताकि हम बिल को पास करें। स्टार्ट में उन्होंने पास नहीं किया, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह के सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कसूरवार करार देते हैं। लेकिन चटान साहब या गिलानी साहब आपने ये जिक्र किया, अब सवाल जो है वो बहुत सारे इससे जुड़े हुए हैं। मतलब मिसाल के तौर पे पहला सवाल ये है कि अब गिलानी साहब जो है वो ज़ाहिर लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं तमाम की तमाम अपोजिशन को, तो जब कप्तान या लीडर ही मौके पे मौजूद ना हो तो बाकी टीम का क्या मोराल होगा? पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बाकी जो उसकी जमातें हैं उनके पास अददी अक्सरियत है,
تو وہ اس سب کے باوجود جو ہے وہ نہیں حاصل کر پاتے اہداف جو اس کو کرنے چاہیے. پی ایم ایل این سے بات کریں تو وہ آپ پہ کہتے ہیں, آپ سے بات کریں آپ پی ایم ایل این سمیت باقی جماعتوں کی جانب انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو اس کا دوسرا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ اپوزیشن سپلٹ ہے, اور گورنمنٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بل پہلے پیش کرنا چاہیے تھا, تو وہ تو اپنے داؤ پیچ استعمال کرے گی. وہ کیوں نہ کرے, اس کو تو اپنا کام کرنا ہے اور اس نے اس میں آگے بڑھنا ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں ٹارگٹس. تو وائی وڈ دے ڈو اٹ اینڈ یو وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اور یہ حکومت سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے, تو یہ اس کے کامیابی نہیں ہے, یہ اس کے ناکامی ہے. یہ جو مینی بجٹ انہوں نے پاس کیا, یہ جو اسٹیٹ بینک کو انہوں نے حوالے کر دیا آئی ایم ایف کے, کیونکہ اسٹیٹ بینک میں جو بندہ ہے وہ تو پہلے بھی آئی ایم ایف سے آیا ہوا ہے, اور یہاں سے فارغ ہو کے پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گا. تو اس کو کیا پرواہ کہ کتنے لوگ غربت سے خودکشیاں کرتے ہیں, کتنے لوگ اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں, کتنے لوگ فرسٹریشن کے شکار ہو جاتے ہیں, کتنے. ایک تو ہمارا پاپولیشن اتنا بڑھ رہا ہے, دوسرا ہم اس کو روزگار نہیں دے سکیں گے, تیسرا اس کو غربت سے ماریں گے, پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم پہ 5th جنریشن وار مسلط کیا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس ملک کا کیا ہوگا. لیکن اس سے آئی ایم ایف نے کیا لینا دینا ہے, کیا لینا دینا ہے؟ اگر اس کے بجائے یہ ہائیبریڈ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرتے, اپوزیشن کے بات کو سنتے, ان کی تجاویز کو لیتے, تو یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہوتے. یہ ساری چیزیں تو ہم سن رہے ہیں. میں آپ کی بات ایک لہجے کے لیے اگر مان بھی لوں کہ آپ کریکٹ کہہ رہے ہیں, تو اس کا چیلنج پیپلز پارٹی نے جب پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی تھی بات یہ کی تھی کہ ہم ایوان کے اندر دیں گے. ایوان کے اندر آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی, آپ کی باقی جماعتوں سے ایکسپیکٹیشن تھی, وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. تو حکومت کو تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غلط ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کون سا ٹھیک کیا؟ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. دیکھیے جی, ہم خود بھی پارلیمان سے مایوس ہو چکے ہیں نا. ہم نے تو بہت کوشش کیا کہ ہم جو ملک کے مسائل ہے اس کو پارلیمان کے اندر حل کرے, اس کو آئینی اداروں کے اندر حل کرے. لیکن اب حکومت جس طریقے سے چل رہا ہے, تو ہم خود پارلیمان سے مایوس ہوئی ہیں. اس لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم ہر روز احتجاج کر رہے ہیں. کسانوں کے پاس جا رہے ہیں, ہم لیبر کے پاس جا رہے ہیں, ہم وکلاء کے پاس جا رہے ہیں, ہم ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. 27 فروری کو ہم کراچی سے لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھتے ہیں, ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچوں سے حکومتی نہیں جاتے ہیں. مسائل کا حل پارلیمانی اداروں کے اندر ڈھونڈنا چاہیے. لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ 30-35 بل ایک ساتھ لا کے آرڈیننسوں کے ذریعے اور پھر اس اسمبلی میں لا کے, اور جس طریقے سے وہ بلڈوز کرتے ہیں, یہ اگر ہم سینٹ میں رک بھی لیتے تو اس کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا جاتا, یہ اس میں اس کو پاس کر دیتے. مطلب ہے کہ حکومت کے پاس, اس لیے تو ہم اپوزیشن ہے. میں آپ سے چٹان صاحب اس پہ مزید اوپینین لیتا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, پروگرام میں مجھے جوائن کریں. جواد احمد صاحب چیئرمین ہیں برابری پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو جواد صاحب. آج کے پروگرام میں ہم اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. جس طرح چٹان صاحب آپ کے آنے سے پہلے بھی فرما رہے تھے کہ حکومت وہ تمام تر حربے آزما رہی ہے جس سے وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکے, جو اس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے بات مان لیں کہ جی ایسے ہی جیسے وہ فرما رہے ہیں, اور جو کہ شاید ان کا رائٹ بھی ہے, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جو بھی وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ذرا انالائز کریں اپوزیشن کے اوورال کردار کے حوالے سے, کہ اپوزیشن ایوان کے اندر کہتی ہے کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, یہاں پہ حکومت کے اندر عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک ایسے بل پاس ہو جاتا ہے جس میں حکومت کے پاس جو ہے وہ عددی اکثریتی نہیں ہے, اپوزیشن چاہے تو اس کو بلڈوز کر سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب حکومت چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. کچھ لوگ اپوزیشن کے یا بہت سارے اپوزیشن کے دونوں جانب پہ جو ہے وہ پچ کے میچ کھیل رہے ہیں, اور اے ٹیم اور بی ٹیم دونوں کا حصہ ہیں. جب اپوزیشن ہی ڈیوائیڈڈ ہے, وہ 2023 کے الیکشنز کا ویٹ کر رہی ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیے پھر رونا کس بات کا ہے, گلا کس بات کا ہے؟ حکومت جو کر رہی ہے کرنے دیں, اس کو تسلیم کریں. جواد صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے جواد صاحب کے. میں واپس آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ نے لانگ مارچ کا ذکر کیا, اور آپ نے کہا کہ آپ مارچ کریں گے پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کے خلاف, اور جائیں گے اس کو سڑکوں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے. اب اسی قسم کا جس دن آپ کا پروٹیسٹ ہے, اسی کے
آس پاس اسی وقت کے آس پاس حکومت بھی آپ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے, گھوٹکی سے پروٹیسٹ کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ کراچی تک جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ پروونشل گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. واٹ از ہیپننگ سر, کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں اس سوال سے پہلے آپ کے وہ دوسرا سوال میرا ادھورا رہ گیا تھا, اس کا بات میں مکمل کروں. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کردار بالکل کوئی شاندار نہیں ہے. اگر ہم اپوزیشن متحد ہو جائے تو اس حکومت کو ہم گھر بیچ سکتے ہیں. آج جو مہنگائی ہے, جو کسانوں کے حالات ہے, جو دوسرے حالات ہے, اس کا ذمہ دار جتنا یہ ہائیبریڈ حکومت ہے اتنا اپوزیشن بھی ہے, کیونکہ اپوزیشن کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کو گھر بیچ دے. اور ہم نے کوشش کیا, ہمیں بتایا گیا کہ یہ کیسا ہوگا. ہم نے اس کو کہہ دیا اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو کہ چلو ہم گیلانی صاحب کو قومی اسمبلی سے الیکشن لڑواتے ہیں, اور ہم نے الیکشن لڑوایا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جیت لیا. پھر ہمارے کچھ دوست تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں استعفائی دیں گے, اور اگر استعفائی نہیں دیں گے تو مارچ نہیں ہوگا, اور اس طرح کی باتیں ہونے لگے. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن بھی اتنا ذمہ دار ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, احتجاج ہمارا حق ہے, جس طرح ہمارا حق ہے اس طرح اس ملک میں ہر ایک کا حق ہے. لیکن ہم تو احتجاج کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو دوست نے اعلان کیا وہ احتجاج نہیں کرنا چاہتے, وہ تصادم کرنا چاہتے ہیں. بھائی ہم نے جس دن کے لیے احتجاج کیا ہے, ہم کراچی سے نکل رہے ہیں, اسی روڈ پہ آپ کیوں اس طرف آ رہے ہیں؟ آپ نے اگر آنا ہے تو ایک دن پہلے آپ آ جائیں, ویلکم. احتجاج آپ کا حق ہے, آپ جائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, ناجائز طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. آپ کا احتجاج جائز ہے ناجائز ہے وہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ عوام کا کام ہے. عوام ہر ایک کردار دیکھ رہے ہیں. عوام ہمارے بھی مقاصد سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپ کے بھی مقاصد سمجھتے ہیں احتجاج کس عوام, مقصد کے لیے ہے, عوام اور ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کا بھی کس سمجھتے ہیں. مقصد میرے کے ساتھ لیے رہیں, ہے. یہیں سے لیکن ڈیبیٹ کو اگر آگے چٹان صاحب یہیں سے ڈیبیٹ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام میں جو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں جواد احمد صاحب, ان کو شامل کر لیں, چیئرمین برابری پارٹی. ویلکم ٹو دا شو جواد صاحب. اپوزیشن کے رول کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور میں جاننے کی یہ کوشش کر رہا ہوں آج جتنے بھی میرے پاس اپوزیشن کے صاحبان ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ پروگرام میں موجود ہیں, کہ آپ کے خیال سے اپوزیشن وہ رول پلے کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ حکومت کو تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ جی حکومت صحیح نہیں کر رہی, تو اپوزیشن والے ٹھیک کر رہے ہیں جواد صاحب آپ کے خیال سے؟ جواد صاحب. علی گوہر بلوچ صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کریں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو گوہر صاحب. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں, جواد صاحب سے کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا, رابطہ نہیں ہو پا رہا. مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, اور بڑی جماعتوں میں آپ کی جانب اور پیپلز پارٹی کی جانب لوگ جو ہے وہ نظریں لگاتے ہیں, جماتے ہیں, اپوزیشن اپنا رول درست پلے کر رہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے پاس ہونے والے بل کے حوالے سے اور ابھی کی جو پروٹیسٹ کالز ہیں ان کے حوالے سے؟ گوہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, آپ نے دیکھا کہ جب پی ٹی ایم بنی اور آج تک جتنے پروٹیسٹ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں وہ مطلب ہے کہ کامیاب ہوئے. ان میں لاکھوں کے مجمع تھا, لیکن ایک خاص پروپیگنڈا ضرور کیا جاتا رہا کہ یہ پروٹیسٹ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن جدھر کہیں جلسہ ہوا, کوئی پاکستان کا ایسا بڑا شہر نہیں ہے جدھر پی ٹی ایم نے جلسہ نہیں کیا, اور ابھی تک ایک جانچ کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیں, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوئے پروٹیسٹ کرے, اور ایکچولی انہوں نے عوام کو موبلائز کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر بڑے کامیاب احتجاج کیے. یہ اس لیے احتجاج کی اویئرنیس کہ آپ نے دیکھا کہ جو حکومت ہے اس میں جتنے بھی دلی انتخابات ہوئے اس میں تقریباً 99% حلقوں میں شکست ہوئی, اور 14 میں سے تقریباً 13 سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن نے جیتی اور حکومت کو جو ہے وہ شکست ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اس میں بھی جو ہے پنجاب میں 3 سیٹ اور پی ٹی آئی تو پورے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں شکست ہوئی.
پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو ان کے خاص حلقے تھے پرویز صدر صاحب کا حلقہ تھا کراچی سے جہاں سے مولانا صاحب کامیاب ہوئے تھے، ان حلقوں سے بھی پی ٹی آئی کو شکست ہوئی اور بالخصوص جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہیں ادھر بھی آپ دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے وہ مطلب ہے کہ شکست ہوئی۔ اب اپوزیشن اور آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ آپ نے دیکھا کہ جو نیشنل اسمبلی سے جب بل پاس ہوا یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ جو ان کے پاس بظاہر حکومت ہے اور ان کے پاس یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں بلکہ عوام کا مینڈیٹ کرا کر پاکستان کو اقتدار پر پاتے ہیں، اور اس کی بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دستہ کے مقام پر بھی ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور سیال کوٹ میں جو دھند آئی ہے وہ سارا ڈرامہ آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے بتایا اس میں سے ایکسپورٹ ہوئے، پھر ان کے ووٹرا الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور اداروں کو یہ پریشرائز کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف دیکھنے کے لیکن گوہر صاحب سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس سب اسنا میں کوئی ایک اپرچونٹی نہیں، ملٹیپل ایسی اپرچونٹیز آئی ہیں جس کے اندر وہ ایوان میں حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی۔ میں ابھی تھوڑے دیر پہلے چٹان صاحب سے بھی یہ سوال کر رہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لانا تو درکنا وہ بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ بل پاس ہو جاتے ہیں جس حکومت کے پاس عددی اکثریت ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ لوگ یا باقی جماعتیں ان کے بندے بھی نہیں آئے، آپ لوگوں سے یا اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے نہیں آئے، اپوزیشن لیڈر نہیں آئے، جب کیپٹن نہیں آئے گا تو کام کیسے ہوگا؟ تو ویئر از اپوزیشن، ریئل اپوزیشن ٹوڈے سر؟ بات یہ ہے کہ میں بالکل آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن بتا رہا دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جب نیشنل اسمبلی میں یہ بل آیا تو آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن نے وہاں پر بھرپور کردار ادا کیا اور جو لاسٹ ڈے تھا اس کے اوپر مطلب ہے کہ بات بھی کی گئی، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیشہ غیر آئینی اور غیر قانونی کے ساتھ جب بھی انہوں نے ہے تو اس کو بلڈوز کیا۔ اس بات کے دو پہلو، ایک تو یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نے کردار ادا کیا یا نہ کیا، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس بات پر کیوں چلی ہوئی ہے کہ ہر وہ بل کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، کہ پاکستان کے عوام میں غربت، مایوسی اور افلاس اور مہنگائی پھیلاتی ہے یہ ان کو پاکستان کی عوام پر کیوں مسلط کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ناکام ترین حکومت ہے، لیکن نیشنل اسمبلی میں ریکارڈ حاضری تھی اپوزیشن اور مسلم لیگ نون سے کوئی ایک بندہ بھی ایبسنٹ نہیں تھا، آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ آج جب سینٹ میں ہوا تو انہوں نے سب خون مارا، رات کے 12 بجے ایجنڈا دے رہے ہیں۔ ہاں کچھ ممبران ضرور ہے، آخر انسان ہے، کسی کے ساتھ کوئی مجبوری، کسی کی بیماری، کوئی خدا نخواستہ کہیں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے دیکھا دیکھیں ہمارے تحفظات اپنی جگہ کے یوسف اللہ گیلانی صاحب کا اپوزیشن لیڈر ہے، ان کو ظاہر ہونا چاہیے، وہ خود محنت کرتے رہے میدان سے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ رات کے 12 بجے ایجنڈا ملے اور میں ایک افسوس کے سلسلہ میں میدان میں گیا ہوا تھا کہ میں نے نہیں آتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر عوام ضرور بعض اوقات سوال اٹھاتے ہیں، نہ کوئی حاضری کمزور ہوتی، لیکن جس طرح سے اسمبلی کے اندر اگرچہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن اسمبلی کے اندر جو جائز بات ہے وہ بھرپور ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام کا ووٹ چرا کرائی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے اور ان کی نالائکی کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ معاشی تباہی سے بچار ہے، سیاسی انتشار کا شکار ہے، اور یہ اسی صورت ہی ان چیزوں میں ہم مطلب ہے کہ ان پر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہی پاکستان کے مسائل کا اصل حل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ میرے ساتھ رہیں گوہر صاحب، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ سے اوپینین لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جواد احمد صاحب سے بھی اوپینین لے لیں۔ جواد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ بالکل واضح آ رہی ہے مجھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جواد احمد صاحب جوائن کریں، چیئرمین برابری پارٹی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جواد صاحب۔ میرے ساتھ علی گوہر صاحب نون لیگ سے موجود ہیں، اخوندزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے موجود ہیں۔ میں جاننا ہی چاہتا ہوں جواد صاحب آپ کا اوپینین، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا ڈیٹیل آپ اپنا اوپینین دیں۔ آپ ماشاءاللہ بڑے ووکل ہیں معاملات میں۔ حکومت کی غلط، بری، ناپسندیدہ پرفارمنس کے حوالے سے جتنی اپوزیشن ہے وہ شور کرتی ہے، میں آپ تینوں صاحبان کی بات مان لیتا ہوں کہ جی حکومت جو ہے وہ بیڈ پرفارمر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن ایک گڈ پرفارمر ہے؟ اپوزیشن کو جو رول پلے کرنا چاہیے پریکٹیکلی
وہ رول پلے کر رہی ہے؟ یہ ریسنٹ پاس ہونے والے بل کی اگر میں بات کروں، یوسف رضا گیلانی صاحب کے پھر پارٹی لیڈرشپ کو استعفے کی بات کروں، سٹریٹ پہ جا کے پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے سلوگنز بڑے چانٹ کیے جاتے ہیں، شور کیا جاتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ سر حکومت کا ساتھ اپوزیشن دے رہی ہے، لوگ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دس جوان صاحب؟ دیکھیں میں تو اس وقت بڑا خوش ہوتا اگر پی ٹی آئی کا بھی کوئی نمائندہ یہاں پہ ہوتا. جی وہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. عمران خان تو ان سے تو ڈائریکٹ بات ہو نہیں سکتی، تو کم از کم ان کے جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان سے آج کل بات کرنی بڑی ضروری ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی پارٹیز مین اسٹریم ہیں، یہ 3 پارٹیز جو پورے پاکستان کے اندر الیکشن لڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ریجنل بنیادوں پہ بھی، اگر آپ کبھی ان کے ووٹر سے یہ پوچھیں نا، کیونکہ میں نے تو بہت دفعہ پوچھا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ دل کے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں. اس کی بڑی سمپل سی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا. کیونکہ دیکھیں یہ ساری پارٹیز بار بار اقتدار میں رہی ہیں، اور غریب لوگوں کا تو حال یہی ہے نا کہ 20,000 منیمم ویج آج بھی پاکستان کے اندر ہے غریبوں کی. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ ووٹ صرف دیتے ہیں، اور ووٹ کا آپ کو پتا ہے پورا ڈائنامکس اس کے کیا ہے کہ برادری پہ بھی ووٹ ملتا ہے، پیسے پہ بھی ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی ملتا ہے. جو پاکستان کے دستور میں چیزیں لکھی ہیں جس میں تعلیم ہے، علاج ہے، روزگار ہے عزت کے ساتھ، اس کے علاوہ کھانا کپڑا گھر، پھر پاکستان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کے اندر لوگوں کا حصہ داری ہونا، کیونکہ وہ عوام ہے، اس کا سٹیزن کے طور پہ کانٹریکٹ ہے اس ریاست کے ساتھ. تو وہ ریاست کے لیے جو بھی کرے گا اس کو کم از کم وہ کہتے ہیں فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک ٹو ایچ، نہیں فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے. مجھے بتائیں یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان کی 12,000 منیمم ویج نہیں تھی؟ کیا اس کے بعد مسلم لیگ نون آئی تو 15,000 منیمم ویج نہیں تھی؟ اور آج تحریک انصاف نے جو حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری اور 20,000 منیمم ویج کر دی ہے، تو یہ کیا اس پہ کوئی ان میں سے رہ سکتا ہے 20,000 منیمم ویج کے اوپر؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. تو اس لیے یہ جو برادری کے سسٹم پہ اور باقی جن چیزوں کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، دیکھیں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، آپ درست فرما رہے ہیں. آپ اس حکومت کے بارے میں، ماضی کی حکومتوں کے بارے میں درست فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب سر موقع ملتا ہے اپوزیشن کو بلڈوز کرنے کا، ایکشن لینے کا، اس کے سامنے رزلٹ لانے کا، تب وہ رزلٹ نہیں لے کے آتے. آپ ایک بل پاس ہوا ہے، صرف مجھے اس کے حوالے سے بتائیں نا کہ جو رول پلے کرنا چاہیے اس کی بات تو کریں نا. وہ غلط ہے مانتے ہیں. میں بالکل وہیں پہ آ رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیوں بل پاس ہو جاتے ہیں اور کیوں اپوزیشن صحیح والی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جن چیزوں پہ ہم ان کو الٹائیں گے وہ چیزیں ہمارے بھی قابو میں نہیں ہونی، کیونکہ عوام کے اندر کوئی ہے نہیں. آپ کو پتا ہے ان کو کون لاتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جو پارٹیز اقتدار میں آ رہی ہیں یا ان کی کولیشنز جو آ رہی ہیں گورنمنٹ میں، یہ کس کے تھرو آ رہی ہیں یا کس کی وجہ سے آتی ہیں. یہ آخرکار تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور فیصلے کہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا سمپلی کہ کیا ان کے نمائندے جو ہیں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ کھلاڑی ہیں پارٹیوں کے اندر اپوزیشن کی جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کے ایما پہ کھیلتے ہیں. جو ان کے لیڈرز ہیں، جو سپریم لیڈرز ہیں، ان کے ایما پہ یہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پارٹی لیڈرشپ، آپ بھی اب ایک چیئرمین ہیں، جتنی پارٹیز ہیں ان کے چیئرمین ہیں، ان کو ان پہ ایکشن لینا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے؟ آئی مین دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. دیکھیں میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں نا، تھوڑا سا دستور بدلیں، لیکن یہ دستور 2/3 میجورٹی سے بدلا جائے گا، اور ان لوگوں نے تو بدلنا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو خود نہیں چاہتے کہ یہ بدلے. وہ کیا کہ اگر کوئی پاکستان جیسے غریب ترین ملک کے اندر، جہاں پہ لوگ اتنے برے حالات میں ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، وہاں پہ اگر کوئی وزیر اعظم آتے ہیں یا وزیر مشیر آتے ہیں تو وہ خدمت کے جذبے سے آئیں. تنخواہ جو ہے ان کو بہت تھوڑی ملے گی، اتنی جتنی ایک بالکل عام آدمی کو ملتی ہے. وہ عام سے گھر میں رہیں گے، ان کی جائیدادیں ضبط کریں. میں دیکھتا ہوں یہ کیسے کرتے ہیں خدمت پھر عوام کی. یہ لوگ پیسے بنانے آتے ہیں. دیکھیں یہ سارے کے سارے برابری پارٹی پاکستان صاف کہتی ہے یہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز کی سیاست ہے، پیسے کی سیاست ہے، برادری کی سیاست ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لوگوں کو جو ہے وہ روب سے، ڈر سے اور ان کو لالچ سے جو ہے نا وہ ووٹ لینے کی سیاست ہے. اس کے اندر کہیں پر بھی ان کے نمائندے تک نہیں ہیں جو عام لوگوں کے نمائندے ہوں، اور وہ وہاں سے الیکشن لڑے ایم پی ایم این اے کا، اور پھر وہ جائیں اور اپنی ایک طبقے کے لیے کچھ کریں. یہ تو ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اور آپ بلیو کریں، اگر میں نے آپ میرے سامنے وہ رکھے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے سارے لوگ،
ان میں سے آٹے میں دال میں آپ کو ملیں گے, آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے آپ کو لوگ, جو کہ وہ بھی ایسے جو کہ اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس ہیں. لوور مڈل کلاس سے آپ کو ایک انسان نہیں ملے گا. اور میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 3 کروڑ پیپل ان پاکستان when I talk about lower middle class. اور ورکنگ کلاس تو آپ کی تقریباً تو کم از کم 17-18 کروڑ ہے. تو ان لوگوں کی کون ریپرزنٹیشن کر رہا ہے؟ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں یہ شام ڈیموکریسی ہے. اس ڈیموکریسی کو ہم ڈیموکریسی کہہ ہی نہیں سکتے. یہ پارٹیسپیٹری بھی نہیں ہے اور یہ ریپرزینٹیو بھی نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف جو ہے ایلیٹ کی ڈیموکریسی ہے. ایلیٹ کی ڈیموکریسی ہے, عوام کے لیے ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ہیں, آپ میرے ساتھ ہیں. بار بار یہ ہمیں حکومت کے ایک نمائندے ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں, عالمگیر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو عالمگیر صاحب. عالمگیر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے, اور آج ہم میرے ساتھ جواد احمد صاحب برابری پارٹی سے موجود ہیں, خنزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے, اور علی گوہر صاحب نون لیگ سے موجود ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو رول اپوزیشن کو پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ غلط ہیں اور آپ لوگ تمام وہ کام یا حربے کر رہے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ IMF سمیت جو ہے وہ دیگر فائنینشیل ہبس کے آگے جو ہے وہ آپ لوگوں نے گروی رکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ یہ کہتے ہیں کوئی مورل گراؤنڈ یا مورل سٹینڈنگ بھی نہیں رہی, اور جو لوگ سٹرنگز ہلاتے ہیں آپ ان کی ماں کے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ہائی مورل گراؤنڈز نہیں رہیں جیسے کہ تمام اپوزیشن کہتی ہے, تو از دس اے رائٹ پلیٹ فارم ٹو پلے دا میچ؟ ایک تو پہلے یہ طے کر لیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو سٹرنگز ہلاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. کبھی تو یہ بیانات بھی آتے ہیں نا. تو پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آیا وہ ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ عجیب سے مختلف بیانات آ رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, ہم نے نہ کسی کے کندھے کو بنیاد بنا کے یہاں پہنچے, 22 سال جدوجہد کے بعد پہنچے. اور رہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ عوام نہیں ساتھ, تو یہ کشمیر میں جو الیکشن جیتا یہ کون تھے لوگ؟ یہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن جیتا یہ کون تھے لوگ؟ دیکھیں الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, اور ہر جگہ اگر کہیں الیکشن ہوا اگر کہیں ہارے ہیں تو نمبر 2 پہ تو ہم ہیں. تو یہ کوئی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا. الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے, کہیں ہماری کوتاہی ہوتی ہے, کہیں ہم ٹکٹ غلط دے دیتے ہیں, کہیں ہمارے اپنے لوگ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے. اپوزیشن کا اپنا بیانات متنازع ہو چکے. وجہ یہ ہے کہ یہ ابو بچاؤ تحریک ہے, یہ کوئی یا عوام سے اس کا کوئی سینٹیمنٹ نہیں جڑتا ان کے. جب ایک جگہ چور جمع ہو جائیں گے, اور مینار پاکستان پہ ان کی ہوا نکل چکی ہے, وہاں لوگ نہیں نکلے ان کے جلسوں میں جو PDM کا جلسہ تھا. اور پیپلز پارٹی, یہ بتائیے ابھی ریسنٹلی ایک بل پاس ہوا ہے, تمام لوگ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس عددی اکثریت ہی نہیں ہے, آپ لوگ اپوزیشن کے بندے جو ہیں ان کو کچھ کو گھیر لیتے ہیں, اپنی سائڈ پہ کر لیتے ہیں جب ایسے بل پاس کرنے ہوتے ہیں, یا زور زبردستی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بل پاس کروا لیتے ہیں, اور جو گراؤنڈ ہے اس پہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, پالیٹکس کرنی ہے وہ علیحدہ, یہ علیحدہ. تو ایسی سیٹلمنٹ کیا ہو رہی ہے یا صرف شو رہی ہے؟ ایک چیز سمجھیں, یہ ابھی سے نہیں چل رہا یہ معاملہ. یہ جب فیڈرل کا بل تھا تب بھی انہوں نے یہ کیا سرائی کی کہ حکومت جو ہے وہ ہم ان سے ووٹ لے جانے والے ہیں. چیف صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, اس میں بھی نیب ترامیم کا معاملہ تھا, اس میں بھی سینٹ ووٹنگ تھی, اس میں بھی. اور جب بجٹس پہ ووٹنگ ہوئی ہے تب بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور حکومت کے نمبر نہیں ہیں. ہر جگہ ان کو شکست ہوئی ہے. یہ حکومت کی مضبوطی ظاہر کرتی ہے, یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے نمبرز آج بھی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے. اب وہ یہ کوئی بھی بیانات دیں, وہ بیانات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ دل سے عمران خان کو یا آپ کی پارٹی کو چاہتے ہیں اور وہ ووٹ یہاں پہ کاسٹ کر جاتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کے لوگ وہ خود دیکھیں دل میں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لیڈران کنوکٹڈ مجرم ہیں, ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, اور کل کو جب عوام میں جانا ہوگا تو وہ لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہوگا کھڑا. اور ان کے مزید کیسز جو ہے وہ آج عدالتوں میں, ان کا نہیں پتا کہ فیوچر کیا ہے, مستقبل کیا ہے, تو وہ کیسے اپنے لیڈر کے کہنے پہ کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ آج جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ابھی بھی کافی لوگ اندر سے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو مستقبل نہیں نظر آ رہا اپنا. تو وہ کھلم کھلا جو ہے وہ خان صاحب کو آ کے کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے, پارٹی کا حصہ بن جاتے؟ آئی مین واٹس رانگ ان اٹ؟ سے پوچھیں, یہ تو ان سے پوچھیں. نہیں, آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, آپ کا کیا اوپینین ہے, میں تو آپ کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک وقت آئے گا وہ کھلم کھلا بھی آئیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے الیکشن کا ویٹ کر رہے ہو سکتا ہے کسی اور وقت کا ویٹ کر رہے ہو, تو یہ تو ان کا فیصلہ ہے.
اچھا چلیں آپ میرے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ترجمان موجود ہیں. یہ بتائیے گا اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ نے گفتگو سنی، ہمارے باقی جو جتنے موجود ہیں مہمان، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب نے ابھی پارٹی لیڈرشپ کو استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے کچھ ناراض ہونے کے بعد اور کچھ گلے شکوے کرنے کے بعد دیا ہے. ان کی ناراضگی کس بات پہ ہے؟ کیا واٹ از رانگ؟ کیوں دیا انہوں نے استعفیٰ؟ چٹان صاحب. وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اس نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ یہ جو جس طریقے سے ہمارے پارلیمانی نظام چل رہا ہے، اس میں نہ اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے، اس میں نہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ضرورت ہے، نہ یہ پارلیمانی طریقہ کار ہے اور نہ پارلیمانی روایات ہے. جس طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگ بل لا رہے ہیں اور جس طریقے سے بلڈوز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اپوزیشن کی ضرورت نہیں، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. عملاً ابداً جو پارلیمان ہے وہ معطل ہو چکا ہے، تو اس میں پوزیشن لیڈر کی کیا ضرورت؟ میں عالمگیر صاحب کے باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، کرپشن کو 140 تک پہنچایا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے یہ بالکل پوتر ہے، امین ہے، صادق ہے، وہ جو ڈیم سرکار نے کہا تھا. ان کے بہن کے 162 ارب کے خیرات سے اساسی نکل آئے. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے قرض لے کے خودکشی کر لیں گے، آج دیکھ لے قرضوں کی کیا حالات ہے. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کرپٹ ہے، لیکن کل خورشید شاہ کا جو فیصلہ ہائی کورٹ سے آیا ہے وہ پڑھے، حسن اقبال کا فیصلہ پڑھے، وہ سارے جو ہائی کورٹ نے ضمانت دے کے اور اپوزیشن کو چھوڑے ہیں تو وہ فیصلے پڑھے، تو وہ ان کے لیے تھپڑ ہے. تو میں تو ان کے باتوں کا جواب نہیں دے رہا ہوں. میں اپنے بھائی جواد صاحب کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیم ڈیموکریسی ہے. بالکل میرے بھائی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں گراس روٹ لیول سے کالج اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے ادھر تک آیا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا جمہوریت کوئی بہترین جمہوریت نہیں ہے، لیکن میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہے، کیونکہ ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا، ہم نے ٹیکنوکریٹس کو آزمایا، یہ ابھی ہم ہائیبریڈ کو آزما رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ تو جو بھی آئے ہیں انہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، انہوں نے اس ملک کو برباد کر دیا، اور اس کی ذمہ دار سیاستدان نہیں ہے. اس کی ذمہ دار اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے ایک دستاویز بنایا ہے جو ساری مہذب دنیا میں ہے، اور وہ دستاویز ہے پبلک اور ریاست کے درمیان. یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے. اس سوشل کنٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کس ادارے کے کام کیا ہے اور کون سے ادارے کے اختیارات کیا ہے. اس ادارے میں ہر ادارے کا، اس سوشل کنٹریکٹ میں، اس آئین میں، اس دستور میں ہر ادارے کا کام کا بھی تعین ہے، ان کے اختیارات کا بھی تعین ہے. یہ میرا بحیثیت سیاسی ورکر ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ جو جواد بھائی کہہ رہے ہیں کہ برادری کے لوگ، یہ ان پڑھ لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ میرا سیاسی ورکر کی حیثیت سے، اور میں 79 سے الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں اور میرا باپ دادا الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے ووٹ کا حق نہیں لیا گیا اور پاکستان کی یہ عوام کو، یہ دیہاتی عوام کو، جس کو جواد صاحب ان پڑھ کہہ رہے ہیں، جاہل کہہ رہے ہیں، برادری کے لوگ کہہ رہے ہیں، اگر ان کو یہ حق دیا گیا کہ ہمارے پاکستان کے آئندہ حکمران کون ہوں گے، اور جب عوام نے یہ فیصلہ کیا وہ ملک کو ڈیلیور کرے گا، وہ ملک کو آگے لے کے جائے گا. جواد صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہے نا، جواد صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ رہے سر، ہم لائیو ہیں، ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. میں ایک بریک کی جانب جاتا ہوں، بریک سے واپس آپ صاحب سے اس کا جواب جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپوزیشن کے رول پہ بات چیت کر رہے ہیں. جواد احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اخوندزادہ چٹان موجود ہیں، علی گوہر صاحب موجود ہیں اور عالمگیر خان صاحب موجود ہیں. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. جواد احمد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے، چٹان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ برادری سسٹم یا برادری کو یا برادریزم کے اوپر جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے اوپر کیا حرج ہے، یہ ان کو رائٹ ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو اس سسٹم سے نکالنا چاہیے جو کیموفلاج کیے ہوئے ہیں. تو کیسے رسپونڈ کریں گے سر آپ اس ایلیگیشن کو جو آپ نے لگایا؟
میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بات تو غلط یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں اور ان سے ووٹ لیتے ہیں، ایسا میں نے بالکل نہیں کہا. اچھا، میں نے ان کو ان پڑھ جاہل نہیں کہا، میں نے کہا کہ ان لوگوں کو مجبوری میں ووٹ دینا پڑتا ہے. ان کو معلوم ہے، فرض کریں 3 بھیڑیے کھڑے ہو جائیں اور بھیڑوں کو کہیں کہ ہمیں ووٹ دیں اور بھیڑوں کو کھڑا نہ کریں، بھیڑوں کو کہیں بس وہ ووٹ دینے کے لیے ہیں، تو بھیڑیں کیوں ووٹ دیں گی؟ وہ اس بھیڑیے کو ووٹ دیں گی جو اس وقت ان کے لیے بہتر ہوگا. یہ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ مالکان ہیں، وہ اپنے نوکروں کی فوج جو ہے اس کو کہتی ہے ہمیں ووٹ دیں، اور نوکروں کو کھڑا نہیں کرتے الیکشن میں. تو پھر وہ تو اسی لیے ووٹ دیں گے نا کہ جو تھوڑا سا بہتر ان کو دے دے گا. اب پورا سب کچھ تو کوئی دے گا نہیں. یہ تو صرف ریاست کے قانون کے اندر، آئین کے اندر آخرکار الیکشن کے بعد قانون آئین ہے نا کہ سر ہر ایک کو حق ہے یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کا. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کو ووٹ کاسٹ کیا جانا چاہیے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں میں کہہ رہا. ایجوکیٹڈ لوگ نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں وہ سیاست میں ہے ہی نہیں. اچھا، لیکن جو ٹیکنوکریٹس کی انہوں نے بات کی، ٹیکنوکریٹس کون سے ہیں؟ وہ تو آپ باہر سے لے کے آتے ہیں ٹیکنوکریٹس. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اصل میں اس ملک کا علم ہے؟ یہ سیاستدان ہیں، ان کو تو سوائے الیکشنوں کے اور تو کچھ نہیں پتا. کیا انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ واپڈا کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں ان میں سے مطلب الیکٹریسٹی کا جو کام، پاور کا جو کام جانتے ہیں، کیا وہ ہے یہاں پہ؟ یہ سارے لوگ بزنس مین ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، اور یہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور جاگیردار ہیں، سردار ہیں، اور یہ پیر ہیں جو سارے کے سارے بیٹھے ہوئے اس وقت. یہ کون سے ٹیکنوکریٹس ہیں مجھے آپ یہ بتائیں. اور نہ تو ٹیکنوکریٹس کے بھی آئے ہیں. نہیں آپ میری پہلی پوری بات سن لیجیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی پلیز مجھے بتائیں انڈیا میں کب فوج آئی ہے؟ انڈیا میں کبھی فوج آئی ہے؟ ٹھیک. انڈیا میں 80 کروڑ غریب لوگ ہیں. مسئلہ جو فوج کا نہیں ہے پاکستان کے اندر. 1951 کے اندر، 1951 میں مطلب 4 سال پاکستان بننے کے بعد، مسعود کھدرپوش نے اپنی کتاب میں لکھا، نوٹ آف ڈسینٹ کے اندر انہوں نے لکھا کہ 1951 میں سندھ کی اسمبلی میں 90% جاگیردار تھے. اور انہوں نے کہا کہ 1953 میں 1953 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے. تو کیا جب اس طرح کا ملک بن جائے اور اس طرح کا ملک چل پڑے تو کیا وہاں پہ سپیس نہیں بنتی اور اداروں کی بھی؟ تو وہ جو اداروں کی سپیس بنی وہ تو بن گئی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آج بھی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جواب صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹائم کی کچھ کمی ہے میرے پاس، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. سر ٹائم کی کمی ہے، یہ میری بات سن لیں اس کے بعد جواب دیں. جی پلیز سر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان اگر یہ آج ایک دفعہ بھی اعلان کر دینا، ہر گھر میں ان کی پارٹی کو پتا ہے. ہم تو اس بات پہ لڑ رہے ہیں ابھی کہ ہماری پارٹی کا پتا چلے سب کو، بعد میں ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ کیسے لڑنا ہے. تو ان کا تو پتا ہے نا سب کو. تو کیا یہ اپنے محلوں میں لیڈرشپ نہیں دے سکتے لوگوں کو؟ اور کیا یہ جو ایک دفعہ خورشید شاہ اور عمران خان میرے سامنے بیٹھے تھے، حامد میر کا پروگرام تھا اور میں اس وقت سیاست میں نہیں تھا، 11-12 سال پہلے کی بات ہے، جب بلکہ اس زمانے میں آصف زرداری جو تھے وہ صدر تھے. تو میں نے کہا صدر کو زمین پہ سونا چاہیے. پاکستان جیسا غریب ملک، یہاں پہ اتنا برا حال ہے لوگوں کا، زمین پہ سونا چاہیے، اس کو پتا چلے اس ملک کا کیا حال ہے. تو ان دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا، عمران خان نے اور خورشید شاہ نے. اور میں بڑا حیران ہوا. اور خورشید شاہ نے مجھے کہا کہ یہ نوجوان ہیں، ان کو کیا پتا سیاست کا. بھائی مجھے پتا ہے سیاست کا، جواب لیتے ہیں. سیاست کی بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بالکل اوپینین ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے گا عالمگیر خان صاحب، تمام تر چیزوں کا جو رخ ہے نا توپوں کا، وہ آپ کی طرف ہے. میں آپ سے 2 چیزوں پہ جواب جاننا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پریسائز رہیے گا. پہلا تو یہ کہ جو روایتی سیاست ہے، جس طرح جواد صاحب فرما رہے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا اس کا نعرہ لگایا تھا. آپ میں اور باقی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ایک چیز، اور بڑے کھلم کھلا جاننا چاہتے ہیں، اور وہ آپ پہ بلیم کرتے ہیں کہ جی اس میں اور پرانی کنونشنل سیاست باقی جماعتوں کی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا، یا اپوزیشن کی مختلف جماعتیں جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں پی ڈی ایم کے بینر تلے یا پیپلز پارٹی کے بینر تلے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ایک چیز کی طرف لیڈ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی حالت زار خراب کر دی ہے، ابتر کر دی ہے، بری کر دی ہے، کھانے پینے کے پیسے تک نہیں رہے لوگوں کے پاس. وائی یو آر ڈوئنگ دس؟ عالمگیر خان صاحب 2 چیزوں کا جواب دیجیے گا پلیز. اچھا، پریسائزلی پہلے اس کا جواب دوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام، سینٹ کی جو حالیہ ابھی ووٹنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہمیں اس سے مطمئن نہیں ہے. تو پارلیمانی نظام آپ کو تب پسند تھا جب وہ ویڈیوز آ رہی تھی، آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے تھے سینٹ کی ووٹنگ کے لیے. یہی یوسف رضا گیلانی کا بیٹا آن ریکارڈ ہے، وہ 5-5 10-10 کروڑ پبلک کا پیسے کو جو ہے اس کی خرید و فروخت کر رہے تھے. تب بڑا آپ کو غرور تھا اس چیز پہ. تو وہ بات کریں جس کا آپ کا پرانا ماضی جس سے جڑا نہ ہو. دوسری چیز یہ دیکھیں، ہم میں دوسری جماعتوں میں فرق صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان. دوسری جماعت لے آئے عمران خان جیسے لیڈر، لے آئے.
پھر میں دیکھ لیتا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. جب نہیں ہے آپ کے پاس عمران خان نہیں ہے، اور اس طرح وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی روایتی سیاست، کسی فیملی سسٹم سے نکل کے نہیں آیا، کسی جاگیرداری کی بنیاد پہ نہیں آیا، اسٹرگل کر کے یہاں پہنچ، اپنے بچوں کو بنانے نہیں آیا، نہ بزنس کی فروخت کے لیے آیا یہاں، اس کا کوئی بزنس نہیں. تو ایسے شخص کی ایمانداری، اس کے دشمن بھی اس کے ایمانداری کو نہیں چیلنج کرتے. تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں میں ہم میں ایک فرق ہے، وہ ہے عمران خان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. عالمگیر خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عالمگیر خان صاحب کے میں علی گوہر صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا. نون لیگ سے اخندزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے تھے. جواد احمد صاحب چیئرمین برابری پارٹیاں. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں وقتی کمی کے سامنے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.